तकरीबन 2 घंटे बाद इसकी वापसी हुई थी। इसने गेट पर हॉर्न दिया तो उल्फत बेगम बाहर आ गईं। गांव से शहर तक का सारा रास्ता दोनों के माबेन खामोशी से कटा था। उल्फत बेगम इसके बराबर फ्रंट सीट पर बैठी थी, अपने ख्यालों में गुम रही, और वो खामोशी से ड्राइविंग करती रही। शहर में दाखिल होने के बाद इसने एक दो बार इनकी तरफ देखा कि वो बताएं कि कहाँ जाना है, मगर वो हूंस अपनी सोचों में गुम थी। गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता करते हुए इन्हें मुखातिब करने की हिम्मत जमा करने लगी। आपको कहाँ ड्रॉप करूँ? गाड़ी में छाए गए गहरे सुकूत को रोशानी की संजीदा आवाज़ ने तोड़ा। उल्फत बेगम ने चौंक कर इसे देखा। वो निगाहें सामने मरकूज किए पूछ रही थी, शहर से बाहर का जो रिहायशी इलाका है, इस तरफ चलो। उन्होंने कहा तो इसने गाड़ी इस तरफ मोड़ दी। उसे रास्ता बताते रहे। 10-15 मिनट बाद इसने गाड़ी एक मुतवस्त दर्जे के इलाके में एक घर के सामने ले जाकर रोकी। हाँ, बस यहीं। उल्फत बेगम ने अपनी बाई जानिब इशारा किया। रोशानी ने मुड़कर देखा तो इस घर के गेट पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। इसे हैरानी तो हुई, मगर पूछने की हिम्मत ना कर सकी, इसलिए महज सर हिला गई। आपको कब तक लेने आऊँ? इनको गाड़ी से निकलता देखकर इसने पूछा। तुम अपना काम ख़त्म करके आराम से आ जाना, मैं तुम्हारा यहीं इंतज़ार करूँगी। पहले ही मेरी वजह से बहुत देर हो गई है। इनके लहजे की नरमी से वो गश खाते खाते रह गई। जाओ, तुम्हें देर हो रही है। इसको आंखें फाड़े और मुँह खोले खुद को देखता पाकर वो ज़ेर लब मुस्कुराती बाहर निकल गई। उल्फत बेगम और इससे बात करते हुए मुस्कुरा रही थी। इसके लिए वो चंद लम्हे नहायत ही गैर मामूली और किसी धचके से कम नहीं थे। लड़की 2:30 बज चुके हैं, देर हो रही है, मीटिंग में नहीं जाना? इसको साकत बैठे देखकर उल्फत बेगम इसकी तरफ शीशे से झाँक कर बोली तो वो चौंक कर होश की दुनिया में लौटी। हाँ हाँ, खुदाफिज, वो कहती हुई गाड़ी स्टार्ट करती वहाँ से निकल गई। सारे रास्ते वो उनका रवैया सोचती रही थी। मीटिंग पॉइंट्स पर पहुंची तो सब लोग इसी का इंतजार कर रहे थे। गायब दिमागी से अपना बिना सलाम दुआ किए वो खजान और साथ के दरमियान जा बैठी। साथ ने बारी बारी इन सब का तारुफ करवाया और वो बिना देखे सुने सर हिलाती गई। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? उसको उलझा हुआ देखकर खजान को कहीं खदशात ने आ घिरा। उसे रुमैसा ने कॉल करके बता दिया था कि ममा रोशाना के साथ गई हैं। अपनी डांस में इसने दोनों को करीब करना चाहा था, मगर बेखबर था कि नतीजा क्या रहा, इसलिए काफ़ी मुतजस था। हूँ, ठीक हूँ, इसे देखते हुए इसने जवाब दिया। परेशान लग रही हो? इसको चश्मपश में मुब्तला देखकर इसने फिर पूछा। डायरेक्ट पूछकर इसे मशकूक नहीं करना चाहता था। क्या वाकई ही मौज़े होते हैं? इसने खोए हुए लहजे में पूछा। इसका ध्यान अभी भी उल्फत बेगम के नरम लहजे में बोले गए चंद लफ्ज़ों में ही अटका हुआ था। वट इसकी गैर मुतवक्का बात पर मुतज्जिब हुआ। अगर भूल गए हो तो मैं याद दिला दूं कि तुम लोग इस वक्त मीटिंग में बैठे हो। इनको सरगोशियाँ करते हो और मीटिंग रूम में मौजूद अफराद इनको देखता पाकर साथ ने बज़ाहिर मुस्कुराते हुए दांत पीसते हुए कहा। एवरीथिंग इज़ ओके। सामने बैठे एक खुश शक्ल से लड़के ने मुस्कुराते हुए पूछा। आप कौन? इसने जिस बेसाख्ता अंदाज में पूछा था वो इसी बेसाख्तापन से कहकमा लगा किया। रोशी, क्या हो गया? अभी तो बताइए। ये मिस्टर दबरेज हैं जिनके साथ हमारी मीटिंग है। साथ ने इसे घूरा। ओह हाँ, सॉरी सॉरी, मैं भूल गई थी, माजरत चाहती हूँ। सबको अपनी जानिब देखता पाकर वो खज्जल सी हो गई। इट्स ओके, नो इशू। वैसे तो लोग देखकर ही पहचान जाते हैं। आप वाहिद है जिन्होंने डायरेक्ट पूछा है कि भाई कौन हो। आई रियली एंजॉयड इट। इसने हंसते हुए कहा। तुम इतनी बदहवास क्यों लग रही हो? साथ ने झुककर पूछा। नहीं, कुछ नहीं। पानी पानी मिलेगा? वो सबको मुस्कुराते पाकर खुद को डबकते हुए जल्दी से सीधी हुई। मैं देता हूँ। खजान पानी की बोतल उठाकर गिलास में डालने लगा। सॉरी, मैं कुछ उलझी हुई थी। आप लोग शुरू करें, गिलास में इस पर रख दो, इसने कहा तो साथ सर हिलाते हुए तबरेज़ की तरफ मुतवज्जा हुआ। साथ और ख़ज़ान ने ही मीटिंग में निपटाई थी। इसे चूँकि ज़्यादा पता नहीं था और कुछ वो अभी तक शौक में थी, इसलिए भी खामोश बैठी सुनती रही। उसको बौखलाया हुआ देखकर इन दोनों ने भी इसे कुछ नहीं कहा। तबरेज़ इन लोगों के साथ बातचीत करते हुए गाहे बागाहे रोशानी को भी देख रहा था, जैसे और किसी ने नहीं, लेकिन ख़ज़ान ने बाखूबी नोट किया। कुछ देर पहले वाली खुशगवारियत कहीं अड़ंछू हो गई थी, अब इसे नई फ़िक्र लाहक हो गई थी। ख़ज़ान, तुम कुछ कहना चाहोगे? साथ तबरेज़ से हटकर इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। नहीं, इसने लठमार अंदाज में जवाब दिया। मेरा मतलब है कि सब कुछ तुम कवर कर चुके हो, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। इसने खुद को घूरता पाकर इसने वजाहत दी। तो फिर डील डन करें? हाँ, उसने जल्दी से सर हिलाया। आर यू श्योर? साथ ने दोहराया। 100%, इसने उठते हुए कहा। पहली बीवी और अब शौहर, इन दोनों के तेवर और अंदाज देखकर साथ ने एक बार फिर खुद को इससे पार्टनर बनाने पर कोसा। मिस्टर दबरेज, आपकी फ़ाहम से बात हुई थी इस सारे मामले में? रोशानी ने पहली बार बोली।
جی مس روشانے میری بات ہو گئی تھی، ویسے تو مجھے ارجنٹ تھا مگر ایک تو کال جس بندے کی آئی تھی وہ میرا جگر ہے اور دوسرا آپ جیسی سین خاتون کو پریشان بھی نہیں کر سکتے تھے، تو اٹس اوکے، آپ چاہیں تو 8 کی بجائے 10-15 دن بھی لے سکتی ہیں، نو ایشو۔ اس نے خوش اخلاقی سے کہا اور خزان کے پہلے سے حرام شدہ سکون و چین اور بہت سے خطروں میں ایک نئے خطرے کا اضافہ ہو گیا۔ بہت شکریہ، آپ کو زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، روشانے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ چلیں، خزان نے اس نے ممنون ہوتا دیکھا اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ روشانے سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی، کہاں فائل سائن نہیں کرنی؟ ساتھ کا شدت سے دل جا کے سامنے رکھا گلاس اس کے سر پر مار ہی دے۔ اس کی آنکھوں میں تنبیہ دے کر خزان اس کی طرف آیا، فائل اور بال پین پکڑے وہیں کھڑے کھڑے سائن کرنے لگا۔ آپ تینوں کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، کیوں نہ آپ لوگ ریسٹورینٹ کا نام 5 اسٹار سے چینج کر کے کزنس رکھ لیں؟ آئی مین اٹس یونیک نیم، میری نظر سے آج تک نہیں گزرا اور دیکھنے والوں کو اٹریکٹ بھی کرے گا۔ وہ چلتے ہوئے روشانہ کے پاس آ کر رکا۔ ایکچولی اٹس اے گڈ آئیڈیا، نیم تو چینج کرنا ہی ہے تو کیوں نہیں؟ ساتھ تم کہہ رہے تھے نا کہ اچھا سا نیم سجیسٹ کرو، تو اس بارے میں کیا خیال ہے؟ روشانے مڑ کر ساس سے مخاطب ہوئی، ہاں اچھا ہے، سوچتے ہیں اس بارے میں۔ مجھے تو کچھ خاص نہیں لگا، ایسا بھی کچھ نہیں ہے جو تم لوگ اتنی ایکسائٹڈ ہو رہے ہو۔ خزان نے فائل سے سر اٹھائے بغیر جواب دیا، انداز ایسا تھا کہ میں تمہاری بات کو قابل غور نہیں سمجھتا۔ اس کو یوں پر کھٹ سے جواب دینے پر ساتھ نے اسے گھورا، تمہارا تو دماغ خراب ہے، ہر معاملے میں کچھ الٹا ہی کرنا ہوتا ہے۔ روشانے نے تبریز کی مسکراہٹ سمیٹتے دیکھ کر اس سے بولی، ریئلی؟ اس نے وہیں جھکے جھکے اسے دیکھا تو روشانے نے ذرا سی گردن ٹیڑھی کر کے اسے ترچھی نگاہوں سے گھورا۔ وہ منہ بنا کر دوبارہ سے فائل پر جھک گیا۔ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے تبریز کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی، میرے خیال سے ایک بار تم خود یہ فائل چیک کر لو، ایسا نہ ہو کچھ رہ جائے، پھر تم ناراض ہوگی۔ ساتھ نے فائل اس کی طرف بڑھائی تو وہ کھول کر دیکھنے لگی۔ میٹنگ روم کا ماحول ایک دم سے دوستانہ سا ہو گیا تھا۔ ایک بات بتائیں، آپ یہ ریسٹورینٹ کیوں بیچ رہے ہیں؟ اتنی محنت کی، آپ نے بلڈنگ تعمیر کروائی، پھر دیگر چیزیں ارینج کی اور اتنا سب کچھ کرنے کے بعد آپ سیل کر رہے ہیں، کیوں؟ روشانے نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، ویسے یہ سوال بہت پہلے کیا جانا چاہیے تھا، میں خیر دراصل یہ مجھ سے چھوٹے کا شوق تھا، اس نے مجھ سے کہا اور میں نے بنوا دیا، مگر اس سب میں وہ اسٹڈی سے دور ہو رہا تھا، اس لیے میں نے اسے واپس لے لیا، اس وعدے کے ساتھ کہ اس کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ایسا ہی سیٹ اپ اس کو دوبارہ سے مل جائے گا، اور میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہوتا کہ اسے مینج کر سکوں، بس یہی وجہ ہے۔ تبریز نے اسے تفصیل بتائی۔ اتنی تفصیل کس نے پوچھی ہے؟ فضول میں اوور ہو رہا ہے، خزان بڑبڑایا، کیا تکلیف ہے؟ کیوں ایک دم سے انگارے چبانے لگے ہو؟ ساتھ نے اس کی بڑبڑاہٹ سن کر پوچھا، یہ اس وقت مجھے زہر لگ رہا ہے، جو بھی کرنا ہے بس جلدی سے کرو اور چلو یہاں سے۔ اسے کہتا ہے وہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ایک طرف جا کھڑا ہوا، آپ میں لیڈی باس والی ساری خصوصیات موجود ہیں، مجھے امید ہے بہت جلد آپ لوگ ایک اچھے مقام پر ہوں گے۔ تبریز نے فائل سائن کر کے روشانہ کی طرف بڑھائی، مجھے کچھ کام ہے تو باقی کا تم دیکھ لینا، ہم چلتے ہیں، چلو روشا، خزان نے اس کی طرف آتے ہوئے کہا۔ ایک منٹ مسٹر خزان، مجھے مس روشانی سے بات کرنی ہے، کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے اپنا بیگ اٹھاتے دیکھ کر تبریز نے پہلے خزان اور پھر روشانی سے کہا، کیا بات کرنی ہے؟ خزان نے شکن آلود پیشانی کے ساتھ خوش لہجے میں پوچھا۔ یس شیور بٹ گو می 1 منٹ پلیز، روشانی نے اسے کہتی خزان کا ہاتھ پکڑے پیچھے ہوئی، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں کاٹ کھانے کو آ رہے ہو؟ بیہیو یور سیلف، روشانی نے دانت پیستے ہوئے سرگوشانہ انداز لہجے میں کہا، مجھے یہ بندہ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا، تم بس چلو یہاں سے، اس نے تبریز کو گھورتے ہوئے کہا، تمہاری کوئی کل سیدھی بھی ہے یا نہیں؟ ہم یہاں رشتہ کرنے نہیں آئے ہیں جو تم لوگوں کو پرکھ رہے ہو، سکون سے کھڑے رہو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے بولی۔ اس کی حالت دیکھ کر تبریز بمشکل اپنا کہکما روکے ہوا تھا، تم سے برا کوئی ہے بھی نہیں، نہیں جانا تو نہ صحیح، میں جا رہا ہوں۔ وہ پیر پٹکتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ ارے یہ احتجاج پر اتر آیا ہے، تبریز نے بے اختیار سوچا، سوری ایکچولی اس کا موڈ کچھ خراب ہے تو اس وجہ سے ایسا بیہیو کر رہا ہے، آپ مائنڈ مت کیجیے گا۔ اس کا دماغ بات میں درست کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے اس کی طرف پلٹی، نہیں اٹس اوکے، اصل میں مجھے فہم نے بتایا کہ آپ ڈریس ڈیزائنر ہیں اور ہانیہ سے بھی کافی تعریفیں سنی ہیں، تو اس میں اپنی ایڈ ایجنسی کے لیے آپ سے میٹنگ رکھنا چاہ رہا تھا۔ جی بالکل، مگر مجھے کہیں جانا ہے تو آج ممکن نہیں ہو سکے گا۔ جی کوئی مسئلہ نہیں، میں کسی دن آپ کے آفس کا چکر لگاتا ہوں، ایک کپ کافی کے ساتھ ڈسکس بھی کر لیں گے۔ اب کی بار اس نے سنجیدگی سے کہا، اوکے پھر ہوتی ہے ملاقات، ساتھ ہم لوگ فلیٹ پہ جا رہے ہیں تو تم بھی وہیں آ جانا۔ روشانہ ان دونوں کو خداحافظ کہتی باہر نکل گئی۔
पार्किंग में पहुंच के उसने इधर उधर निगाह दौड़ाई तो कुछ दूर फुटपाथ पर खजान जाता दिखाई दिया। गाड़ी की चाबी चूँकि साथ के पास थी, इसलिए वो पैदल ही चल दिया। वो चलता बुनता जा रहा था कि पीछे से एक गाड़ी इसके पास आकर रुकी। आ जाओ। इसके रुकने पर रुशाना ने कहा। इसे वो कोई बात कहती, वो इनकार करता करता ऐसा तो मुमकिन नहीं था। सो वो मुँह सौरता गाड़ी में आ बैठा। फ्लैट पर पहुंचने तक इन दोनों में से किसी ने कोई बात नहीं की। इसे लाउंज में बिठाकर वो किचन में चली गई। कुछ देर में वापस आई तो इसके हाथ में 2 कप के कॉफ़ी थे। एक कप इसके सामने रखकर दूसरा उठाए उसके सामने सोफे पे जा बैठी और कॉफ़ी के मग घूंट लेने के साथ साथ इसे भी देखने लगी, जो इस कसान की मानंद लग रहा था जिसे तूफान की इत्तला मिली और वो पहले से चश्मे तसव्वुर में आने वाली आफत में अपना सब कुछ लुटता देख रहा हो। सोचों में इसके चेहरे पे कई रंग आ जा रहे थे। अपनी सोच में जाने वो कहाँ तक जा चुका था। कॉफ़ी ठंडी हो रही है। इसको एक ही ज़ाविये में बैठा देखकर इसने मुखातिब किया। खजान। इसके दोबारा पुकारने पर वो चौंका। क्या हुआ है? कहाँ खोए हो तुम? एकदम से इतने पीले क्यों पड़ गए हो? तबीयत तो ठीक है ना? इसकी लम्हा ब लम्हा बिगड़ती हालत देखकर इसने फिक्रमंदी से पूछा। रोशा रोशा, आई लव यू यार, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। वो एक झटके से उठा और उसके सामने घुटनों के बल पर ज़मीन पर बैठा। इसकी गैर मुतवक्का बात हरकत पर वो चल कर रह गई। वट, क्या हो गया? होश में तो होना। इसने अचंभे से इसे देखा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। मेरा दम घुट रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने मेरी शहरक पर पाँव रख दिया हो। सोचता हूँ तो लगता है अगली सांस नहीं आएगी। तुम प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। मैं मर जाऊंगा यार। उसके दोनों हाथ थामे आंखों में नमी लिए इल्तिजा करता वो बेबसी की हदों पर था। और शानी ने आंखें फाड़े टक्कर टक्कर इसे देख रही थी। अभी तो पहले शौक से नहीं निकली थी कि इसने दूसरा झटका दे दिया। तुम सुन रही हो ना? इसको किसी बुत की तरह साकत व जामिद बैठा देखकर इसने इसे झंझोड़ा। आई नो तुम नाराज़ हो मुझसे, होना भी चाहिए। मेरी वजह से मम्मा तुम्हें हर्ट करती हैं, बट आई स्वेयर मैं इनको मना लूँगा। बस तुम कभी ना छोड़ना मुझे। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। तुम सुन रही हो ना? इसके गाल पर हाथ रखते हुए उसने रोंदी हुई आवाज़ में कहा। इसकी आंखें और चेहरे इसके शदीद ज़ब्त का गवाह था। वो हक दक्सी इसे देखे गए। जब से इस दिन से पहली मिली थी, पहली बार था कि हर वक्त संजीदा खजान इसी तरह टूटी बिखरी हालत में इसके सामने बैठा था। चुप क्यों हो? कुछ बोलो ना। इसको मुसलसल खामोश देखकर इसने हाथ हिलाया तो वो चौंक कर होश में आई। क्या उल्टा सीधा बोले जा रहे हो? दिमाग तो ठीक है? उठो यहाँ से। इसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाते हुए इसने सख्ती से कहा। नहीं, तुम पहले वादा करो तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी, मुझसे दूर होने का सोचोगी भी नहीं। इसका हाथ दोबारा से अपनी गिरफ्त में लेते हुए मलतजी लहजे में कहा। वो इसे हद दर्जा काबिल रहम लगा। वो बेख्तियार अपनी नज़रें फेर गई। मुझसे नज़रें मत फेरो। तुम्हारा यूँ नज़रें फेरना मुझे खुश फहमी में मुब्तला कर देगा। आई स्वेयर रोशा, मैं इस वक्त बहुत तकलीफ़ में मुब्तला हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती। थोड़ा सा रहम तो करो। इसका रुख अपनी जानिब मुड़ते हुए वह असियत से चोट लहजे में बोला। रोशानी ने गहरी सांस लेते हुए अपने गाल इसका हाथ हटाकर इसे उठाना चाहा। ओके रिलैक्स, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। तुम यहाँ से उठो और यहाँ ऊपर आकर बैठो। तुम पहले प्रॉमिस करो मुझसे। इसने बच्चे की तरह इसके सामने हाथ फैलाया। अब तुम्हें हुआ क्या है? क्यों उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? इसकी एक ही रट से वो झंझलाते हुए गोया हुई। ओके फाइन, तुम्हें ये प्रॉमिस नहीं करना तो मत करो, मगर आज के बाद इस तबरेज़ से नहीं मिलोगी। इससे कभी कोई बात नहीं करोगी। वो तुम्हें देख रहा था, मुस्कुरा कर बातें कर रहा था। वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तुम समझ रही हो ना? ख़ज़ान, तुम शायद होश में नहीं हो। फ़ौरन से पहले उठो और ऊपर आकर बैठो। इसका मतलब समझ कर वो घबराई और उठकर इसे खींचते हुए सोफ़े पे बिठाया और ख़ुद किचन में चली गई। ये लो पानी पियो और अपने हवास में आओ। इसने पानी का गिलास इसे पकड़ाते हुए ज़बरदस्ती इसके होठों से लगाया। इसने चंद घूँट पीकर गिलास सामने रखी छोटी सी टेबल पर रख दिया। बैठे बिठाए पता नहीं कौन सा दौरा पड़ जाता है। वो ट्रे में कॉफ़ी के कप उठाकर किचन में चली आई। ट्रे मार्बल के स्लैब पर रखती वो फ्रिज खोलकर चेक करने लगी कि साथ के आने से पहले कुछ खाने के लिए बना ले। कि आहट पर मुड़कर देखा तो ख़ज़ान दरवाजे पे खड़ा था। मुझे आज भी याद है, मेरी यूनिवर्सिटी का पहला दिन था। मैं जब यूनी के लिए घर से निकला तो बाबा भी मेरे साथ थे। इनका अस्पताल मेरी यूनी के रास्ते में ही आता था। मैंने जब इन्हें इनके हॉस्पिटल ड्रॉप किया तो जाते जाते वो मेरे सर पर धमाका कर गए। कहने लगे, ग़ज़ान अली, यूनिवर्सिटी जा रहे हो तो मेरी एक बात याद रखना। बचपन में तुम्हारा निकाह तुम्हारे चाचे की बेटी से कर दिया गया था। अब जवानी में भी रुखसती भी इसी के साथ होगी, इसलिए किसी भी किस्म के चक्करबाजी से परहेज़ रखो। वो मुस्कुराते हुए बोल रहा था। और जानती हूँ, मैं जो यूनी के पहले दिन को लेकर
एक्साइट था, उलझ कर रह गया। जैसे तैसे करके यूनी में आधा दिन गुजारा और वहाँ से सीधा बाबा के अस्पताल में इनके पास पहुँचा और इनसे दोबारा बात की। बात करने पर इनसे साथ के बारे में पता चला तो मैंने किसी तरह इससे कांटेक्ट किया और तुम्हारे बारे में पूछा। शुरू में जो बस तजस्सुस था वो दिलचस्पी इख्तियार कर गया और वो दिलचस्पी मोहब्बत में कब बदली जान ही न सका। मैंने मेलों दूर होकर भी तुम्हारी पल पल की खबर रखी है। साथ से तुम्हारे हर लम्हे से बाखबर रहा हूँ। दिन की शुरुआत तुम्हारी तस्वीर देखकर होती थी तो रात ढेरों बातें करने के बाद होती थी। तुम नहीं जानती मैं यहाँ आने के लिए कितना बेताब था, मगर ये भी जानता था कि अगर एक बार पाकिस्तान चला गया तो वापस नहीं जा पाऊँगा। इसलिए स्टडी मुकम्मल होने का इंतज़ार करता रहा। गोया ये इंतज़ार बहुत मुश्किल था, मगर दिल को समझाना ही पड़ा। वो दरवाजे के साथ टेक लगाए, लबों पे खूबसूरत सी मुस्कान सजाए, गुजरे दिनों में खोया खोया सा बोल रहा था। वो शिदर सी आंखें फाड़े से सुन रही थी। कुछ माह पहले मुझे साथ के ही ज़रिए पता चला कि तुम दुबई जा रही हो और मैं चाहकर भी खुद को नहीं रोक सका। अगले दिन मैं दुबई चला गया। गुजरे माह व साल में पहली बार था कि तुमसे रूबरू हो रहा था। सारा दिन मैं तुमसे सामने करने की हिम्मत जमा करता रहा और जब एक्सो सेंटर गया तो पता चला तुम होटल जा चुकी हो। अगले ही दिन मैं सुबह सवेरे तुम्हारे होटल के बाहर पहुंच गया, कुछ देर तक तुम्हें फॉलो करने के लिए। बात पता है क्या है ख़ज़ान, मोहब्बत में महबूब को स्टॉल करने के अलावा भी एक चीज़ होती है और वो होती है इज़्ज़त। मोहब्बत में अगर इज़्ज़त ना रहे ना तो मेरे नज़दीक ऐसी मोहब्बत लानत भेजने के लिए काबिल नहीं होती। इसे खुद को इतना अरसा फॉलो करने वाली बात सुनकर और अपने अनजान रहने पर वो आग बबूला होती इसकी बात पर काट गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जो मर्द अपनी बीवी को माशरे से अपनी बीवी से इज़्ज़त ना दिला सके, इसके लिए स्टैंड ना ले सके, इसे ये मोहब्बत का राग लापने की ज़रूरत नहीं करनी चाहिए। और तुम भी इसी कैटेगरी में आ रहे हो ग़ज़ान। चलो पहले नहीं तो बकौल तुम्हारे चंद सालों से इस रिश्ते के बारे में जानते हो तो अब तक क्या किया है सिवाय मोहब्बत के? ज़बान कलामी और वो भी खोखले दावों की। अपनी माँ को तो तुम कायल कर नहीं सके। बस बहुत हो गया। आज के बाद तुम ये प्यार मोहब्बत की फजूल बकवास मेरे सामने नहीं दोहराओगे। अब मेरे पास तभी आना जब तुम में कुछ बोलने की हिम्मत आ सके, क्योंकि मेरे लिए मोहब्बत से ज़्यादा इज़्ज़त ज़रूरी है। वरना मैं कोई फ़ैसला कर लूँगी और कोई मुझे इस पर अमल करने से रोक नहीं सकेगा। वो उसकी आंखों में झांकती, सर्द व सपाट लहजे में कहती, बाहर की तरफ बढ़ी, दरवाजे के पास जाकर रुकी और मुड़कर इसके पास आई। और हाँ, एक इस्लाह है तुम्हारे लिए, बुज़दिली और मोहब्बत का आपस में कोई रिश्ता नहीं होता। अगर यूं ही सारी ज़िंदगी कभी बेबे के पीछे छुपना है तो कभी माँ का फर्माबरदार बनकर इनका पल्लू पकड़े रहना है तो फिर माँ की मर्ज़ी से शादी कर लो, घर बसाओ और सुकून से जियो। ये मोहब्बत तुम्हारे बस का रोग नहीं है। बहुत कच्चे हो तुम इस मैदान में। वो इस्तेहाया लहजे में कहती वहाँ से निकल गई। वो इतने दिनों का गुबार और खौलन इसके कानों में उड़ल कर जा चुकी थी, मगर वो हिलने के काबिल भी नहीं रहा था। इसके कानों में इसकी बातें हुरपा-हुर्प गूंज रही थी। गुस्से और तैश में आकर वो दरवाजे को ज़ोरदार ठोकर मारता लाउंज में आया तो वो वहाँ नहीं थी। एक्चुअली सही कहा तुमने, बहुत हो गया, अब सब ख़त्म हो ही जाना चाहिए। अगर तुम यही चाहती हो तो फिर यूँ ही सही। वो बड़बड़ाता हुआ मेज़ पर पड़ी फ्लैट की चाबियाँ उठाता बाहर निकल गया। उल्फत बेगम को घर छोड़ने के बाद वो वापस चली गई थी और साद और ख़ज़ान के साथ वो रेस्टोरेंट विज़िट करने के बाद इनके साथ ही घर आई। कुछ उल्फत बेगम के सुबह के रवैये और इसके बाद ख़ज़ान की बातों से वो अच्छी खासी झंझनाई हुई घर में दाखिल हुई। आते ही इसने अपना हैंड बैग सोफ़े पर उछाला और सोफ़े पे गिरने वाले अंदाज में बैठी। असर की नमाज़ अदा करके तस्बीह करती बेबे ने इसे देखा और इसका ख़राब मुँह देखकर नफ़ी में सर हिला गई, जबकि ख़ज़ान और साद खामोशी से सोफ़े पे बुर्जुमान हो गए। उल्फत, बच्चों के लिए पानी ले आ। बेबे ने इनको आगे पीछे आते देखकर आवाज़ लगाई। तारा, पानी आज ही मिल जाएगा या कल तक इंतज़ार करूँ? बोरचा खाने से किसी को ना निकलता पाकर इसने चिढ़कर कहा। क्यों चीख रही हैं? तारा नहीं है घर पर। बेबे ने नागवारी से इसे घूरी दिखाई। रोशी, बात सुनो। रोमेसा इसको भूखारती हुई आई। क्या है? इसने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। बोरचा खाने से इसके लिए पानी लेकर निकलती उल्फत बेगम ने हैरत से इसका अंदाज देखा। शहर से वापसी से ही वो इसको नोट करती आई थी। रुमैसा उछलकर पीछे हटी। उल्फत बेगम ने बारी बारी इन दोनों को पानी दिया। वो मामा मुझे इसके बिगड़े तेवर देकर वो बौखला गई थी। क्या 2 मिनट सुकून के मिल सकते हैं? क्यों ज़िंदगी हराम की हुई है? ये तो इस बेचारी के गले क्यों पड़ रही है? किससे लड़कर आ रही है क्या? किसी से लड़कर आ रही है क्या? बेबे ने हैरत से पूछा। दिमाग ख़राब हो गया मेरा, पागल हो गई हूँ मैं। छोड़ आई किसी पागल खाने में। आप सबका बोझ हल्का होगा और मुझे भी सुकून की ज़िंदगी मिल जाएगी। हाथ में पकड़ा गिलास फर्श पे फेंकते हुए चीखी। गदार एक नज़र इसे देकर रुख मोड़ गया। तुझे हुआ क्या है? क्यों काट खाने को आ रही है? बेबे अपनी लाठी उठाती उठकर इसकी तरफ आई।
मुझे सुकून चाहिए बेबे, थोड़ी सी आसानी वाली ज़िंदगी चाहिए। काश इस दिन मम्मा और पापा के साथ मैं भी मर जाती तो आप लोगों को भी जान छूट जाती। इससे पहले कि वो मज़ीद आँख उगलती, बेबे के थप्पड़ ने इसकी ज़बान को ब्रेक लगाई। बकवास बंद कर, जब देखो मुँह फाड़ कर बोल देती है। अरे मरने का इतना ही शौक है तो जाकर किसी नहर में छलांग लगा देना, रोज़-रोज़ के तेरे ताने तो ख़त्म हो और मैं भी बेफ़िक्री की नींद सो सकूँ। बेबे एकदम से गिरजी, वो बेयकीनी से इन्हें देखने लगी जो इसे थप्पड़ मारने के बाद खुद भी हाँफ रही थी। ग़ज़ान इस गैर मुतवक्का सूरत-ए-हाल पर लब भींच कर रह गया। अम्मा क्या हो गया? रिलैक्स, आप बैठे ने यहाँ। उल्फ़त बेगम इन्हें कंधों से थाम कर तख्त तक लाईं और इन्हें बिठाते हुए हौंक बनी खड़ी रुमैसा से पानी लाने को कहा। उल्फ़त, इसे बोल के दफ़ा हो जाए यहाँ से, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी। इसे कह जा अपने कमरे में जाए। बेबी को इसको वहीं खड़ा देखकर हाथ से उल्फ़त बेगम को इशारा करते हुए बोली। वो आंखों में आई नमी साफ़ करती हुई तेज़ी से सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे में चली गई। क्या कोई झगड़ा हुआ है? इसके जाने के बाद उल्फ़त बेगम ने मुड़कर सात और ग़ज़ान से पूछा। पता नहीं ताईजान, मैं तो मीटिंग में ही था। ये दोनों मुझसे पहले निकले थे। इसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानता। हाँ, मगर तब से रोशी बहुत गुस्से में है। साथ ने संजीदगी से बताया। क्या हुआ है? उन्होंने अब ग़ज़ान की तरफ रुख किया। पता नहीं, वो बेजारी से कहते हुए उठा। क्या मतलब पता नहीं? वो तुम्हारे साथ थी और तुम कह रहे हो पता नहीं? क्या कहा है उसे? उसको नज़रअंदाज करके जाते देखा उन्होंने तेज़ लहजे में पूछा। मैंने क्या कहना है मम्मा? अगर किसी को कुछ कह सकता होता इस हाल में ना मैं नहीं होता। वो थके-थके अंदाज में कहता कमरे में चला आया। आप बैठे, मैं देखती हूँ। इसे छोड़े, पहले उसे देख, कहीं ऐसा ना हो कि कोई नया चंद चढ़ा दे। बेबी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। वो इस बात में इतना सर हिलाती सीढ़ियों की तरह जानी पड़ गई। इसके कमरे के पास पहुंचकर वो हल्की सी दस्तक देकर इसके कमरे में दाखिल हुई तो वो सामने ही बेड पर घुटनों में सर्दियाँ बैठी नजर आई। हल्की सी दस्तक और कमरे में किसी की मौजूदगी को महसूस करके इसे सर उठाया तो उल्फत बेगम खड़ी इसे ही देख रही थी। गाजी से झगड़ा हुआ है? मेरा इससे क्या लेना देना है? वो बड़बड़ाती हुई उठकर अलमारी खोलकर खड़ी हो गई। बड़बड़ाहट इतनी ऊंची ज़रूर थी कि इनके कानों तक आसानी पहुंच चुकी थी। आर यू श्योर? उन्होंने सीने पर बाजू लपटते हुए पूछा। जी। इसने मुड़कर सवालिया निगाहों से इन्हें देखा। भाई, मेरा मतलब है कि आर यू श्योर कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है? जी। और बेफिक्र रहिए, आज के बाद से वो कम से कम मुझे लेकर आपसे कभी कोई बात नहीं करेगा। वो अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम की जानी पड़ी। और हाँ, बेबी से कह दीजिएगा परेशान हो, मैं ठीक हूँ। वॉशरूम के दरवाजे पर रुककर इन्हें कहकर वो अंदर चली गई। वो कुछ देर वहीं खड़ी रही और फिर कुछ सोचकर ग़ज़ान के कमरे में आई। वो बेड पर आड़ा तिरछा औंधा लेटा हुआ था। बेटा क्या हुआ है? वह तशवीश ज़दा होती इसके पास आई। प्लीज़ मम्मा जाएँ यहाँ से, मैं ठीक हूँ। इसने सर उठाए बगैर कहा। कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या है? यहाँ तुम्हारा मूड ख़राब है, वहाँ रोशान है इतने गुस्से में है। वो जानने की बजाय इसके पास आकर बैठ गई। आपका ये सवाल बनता नहीं है। सब कुछ जानते-बूझते भी आप अनजान बन रही हैं। इसने सर उठाकर शिकवा किया। कुछ बताओगे तो ही पता चलेगा ना, हुआ क्या है? अब मुझे आराम तो होने से रहा। उन्होंने झल्लाकर कहा। मम्मा, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है। अजीब-अजीब से ख़्यालात आ रहे हैं। आप क्यों नहीं समझ रही हैं? वो मुझे कहती है मैं इसके रास्ते में ना हूँ और मैं इस बारे में सोचता भी हूँ तो लगता है जैसे अगली साँस नहीं आएगी। आज इसे किसी और के साथ देखकर जितनी तकलीफ़ मुझे हुई है मैं बयान नहीं कर सकता। वो इतनी सख्त दिल क्यों है? इसे मेरे जज़्बात क्यों नहीं न समझ आ रहे? इसने उठकर इनके गोद में सर रख के नम आरूद लहजे में कहा। ख़ज़ान, वो इतना आगे चला जाएगा उन्होंने सोचा भी नहीं था। इनके ख़्याल से तो बस इस रिश्ते को बरकरार रखने का ख़्वाह था, मगर वो जिब्रान के नक्शे कदम पर इतनी संजीदगी से चल पड़ेगा इनके वहम-ओ-गुमान में भी नहीं था। आप कहती हैं इसे छोड़ दो, वो भी कहती है मुझे छोड़ दो और माँ की मर्ज़ी से शादी कर लो। कोई मुझसे भी तो पूछे कि मैं क्या चाहता हूँ। आपको पता है, आज वो इस लड़की के साथ सिर्फ़ बात कर रही थी तो मेरी जान हलक में आ अटकी थी। यूँ लगा जैसे किसी ने दिल पर भारी सिल रख दिए तो सोचे अगर वो वाक़ई किसी और की हो गई तो मैं तो मर जाऊँगा यार, अल्लाह ना करे। क्या उल्टा-सीधा बोले जा रहे हो? उल्फ़त बेगम ने ठहल कर कहा। प्लीज़ मम्मा, मैं आपका बेटा हूँ ना, आप मेरी हर बात मानती हैं, हर ख़्वाहिश पूरी करती हैं, हर वक़्त मुझे जीने की दुआ देती हैं, तो क्यों मेरे जीने की वजह मुझसे छीन रही हैं? मैं तो आपका लाडला बेटा हूँ ना, तो आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? इनका हाथ थाम कर वो इल्तिजाई निगाहों से इन्हें देखते हुए बोला। इसकी आँख से आँसू बहकर अपनी गोद में गिरते देखकर वो हक-तक रह गईं। वो ठीक ही तो कह रहा था, इसकी हर ख्वाहिश पूरी करने वाली माँ कैसे इस ख्वाहिश को रद्द कर गईं, वो भी अपनी बेइजाज़त और अना की वजह से। जो फ़ैसला और इतने दिनों से नहीं कर पाई थी, वो उन्होंने चंद लम्हों में कर लिया था। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। जो कहोगे मैं करूँगी, मगर तुम ये बच्चों की तरह रोना बंद करो। मुझसे नहीं देखी जा रही तुम्हारी ये हालत। उल्फत बेगम ने इसकी आंखें साफ करते हुए इसे पिचकारा।
آپ سچ میں کہہ رہی ہیں؟ آپ مجھے بہلا تو نہیں رہی ہیں نا؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اتنی غیر معمولی بات انہوں نے اتنی آسانی سے کہہ دی، اس کی بے یقینی بجا تھی۔ ہاں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، لیکن میں منع بھی کر سکتی ہوں اگر تم نے اٹھ کر اپنا حلیہ درست نہیں کیا۔ باقی باتیں بعد میں، پہلے جا کر اپنا منہ ہاتھ دھو کر آؤ، میں تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھ پا رہی ہوں۔ ہاں ہاں میں ابھی آتا ہوں۔ وہ چھلانگ مار کر نیچے اترا اور واش روم میں گھس گیا۔ الفت بیگم اس کی پھرتیاں دیکھ کر نفی میں سر ہلا کر رہ گئیں۔ کچھ ہی دیر میں واش روم سے برآمد ہوا تو اس حال میں تھا کہ پانی کے قطرے اس کے ہاتھوں اور چہروں سے گر رہے تھے۔ حد ہو گئی قاضی، بندہ منہ تو ڈھنگ سے دھو ہی لیتا ہے۔ اس کے ماتھے پر جمع صابن دیکھتے ہوئے انہوں نے سر پیٹا۔ آپ نے خوشی اتنی بڑی دی ہے، میرے تو ہوش ہی گم ہو گئے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا چہرہ ان کے سامنے کیا۔ اپنے ہوش ٹھکانے پہ رکھو، مجھے تمہاری بیوی کے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ ویسے ہوا کیا ہے؟ اپنے دوپٹے سے اس کا چہرہ صاف کرتے انہوں نے پوچھا۔ میٹنگ میں وہ کیا کمینہ تبریز اس کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا تو میں نے بات کی تو بس اسی پر محترمہ آگے سے مجھے اچھی خاصی باتیں سنا کر چلی گئی۔ اس نے منہ بناتے ہوئے بتایا۔ تو تم نے اسے کچھ نہیں کہا؟ میں کیا کہتا، اس نے حملہ اتنا اچانک اور شدید کیا کہ میں کچھ بول ہی نہیں سکا، اس نے بیچارگی سے کہا۔ بے وقوف، انہوں نے اس کے سر پہ چپت لگائی۔ اچھا تم ریسٹ کرو، میں اماں سے بات کرتی ہوں تاکہ رومیسا کے ساتھ ہی تمہیں بھی نپٹا ہی دوں۔ وہ اٹھ کر باہر جاتے ہوئے بولی، نہیں مما ابھی نہیں۔ وہ تقریباً چیخا، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ابھی اتنے باولے اڑتے گویا جان لبوں پر ہو اور اب کہہ رہے ہو کہ نہیں؟ الفت بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کی بہو کی طرف میرے بہت سے سانپ نکلتے ہیں، پہلے وہ بے باک ہوں گے تو پھر دیکھیں گے۔ اس نے ان کے کندھوں پر بازو پھیلائے ہوئی مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ الفت بیگم کے مان جانے سے وہ ایک دم سے اپنی جون میں واپس آیا تھا۔ اس کو حشاش بشاش دیکھ کر الفت بیگم کے اندر تک سکون اترا تھا، اور اگر اس نے انکار کر دیا تو انہوں نے اسے گھورا۔ کم آن مما، آپ ابھی اپنے بیٹے کو جانتی نہیں، ابھی خود کو دیکھ لیں، چند لمحوں میں ہی میں نے نہ صرف ہاں کروا لی بلکہ آپ رخصتی پر بھی تیار ہو گئی ہیں۔ اس نے چٹکی بجاتے شرارت سے کہا۔ بدتمیز، ماں کے ساتھ ڈرامے کر رہے تھے؟ انہوں نے مصنوعی خفیصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا مما ایک بات تو بتائیں، یہ طاہرہ چچی نے واقعی ماموں کے ساتھ بے وفائی کی تھی؟ مطلب انہیں چھوڑ دیا تھا؟ اس نے چہرے پر ڈھیروں سنجیدگی لاتے ہوئے پوچھا، جیسے اس سے بڑا ان کا کوئی ہمدرد ہو ہی نہ۔ الفت بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ سمٹی۔ ویسے چچی نے اچھا نہیں کیا، کیا تھا وہ جو وہ ماموں کی محبت کو سمجھ لیتی تو آج وہ اس حال میں اتنے دور نہ بیٹھے ہوتے۔ افسوس سے دائیں بائیں سر ہلاتا وہ پھپھے کٹنی عورتوں کو بھی پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ میں نے تمہیں اس دن بھی کہا تھا کہ دوبارہ اس قسم کی بکواس نہیں کرنی، تمہیں سمجھ نہیں آیا تھا؟ اپنے کندھوں سے اس کے بازو چھٹکتے ہوئے انہوں نے درجتی سیڑھی سے کہا۔ مما میری بات تو سنیں، بات تو سنیں۔ وہ جلدی سے ان کے سامنے آیا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ اسے غصے سے پیچھے دھکیلتی باہر نکل گئی۔ دل کو قرار آیا، تجھ پہ پیار آیا۔ الفت بیگم کے جانے کے بعد وہ گنگناتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر بال سیٹ کرنے لگا۔ میری محبت تمہیں لعنت بھیجنے کے قابل بھی نہیں لگ رہی تھی نا روشان خزان علی، تو اب اس لعنت شدہ محبت کے پیچھے تمہیں خوار نے کیا تو میرا نام بھی غزان نہیں؟ بالوں میں برش کرتے ہوئے اس کے دماغ نے جلتے بھونتے کہا۔ یہ کچھ زیادہ نہیں ہو جائے گا؟ دل فوراً سے پہلے چیخ اٹھا تھا، جھک کر بالوں کو مختلف زاویے سے چیک کرتے ہوئے اچانک وہ رکا۔ ہاں اتنا تنگ نہیں کرنا چاہیے، وہ ہرٹ ہوگی، بس تھوڑا سا تنگ کرنا ہے، اٹس فائنل۔ اس سے پہلے دماغ کچھ کہتا، دل نے پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ پھٹے منہ تمہارے مشوروں پر، دماغ اس پر دو حروف بھیجتا پیچھے ہٹ گیا۔ ایسا کرتا ہوں چینج کر کے سب سے پہلے بیبی کو یہ بات بتاتا ہوں، وہ تو سن کر خوشی ہو جائیں گی۔ وہ سوچتے ہوئے الماری سے کپڑے نکالنے لگا۔ پھپھو وہ چینج کر کے نکلے تو حریم نے اسے آواز دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ اسی کی طرف آ رہی تھی۔ جی پھپھو کا بچہ، اس نے خوش دلی سے کہا۔ مجھے اٹھائیے، اس نے بازو وا کیا۔ اپنی عمر اور قد دیکھو، میری جتنی ہو، اور گود میں اٹھانے کو یوں کہتی جیسے چھوٹا بچہ ہو۔ روشانی نے اسے اٹھاتے ہوئے بولی۔ ہاں تو چھوٹا سا بیبی ہوئی ہوں۔ اس نے فخر سے گردن اکڑائی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ مجھ سے اس وقت دو لوگ ناراض ہیں، ان سے سوری کرنے جا رہی ہوں، اس نے رومیسا کے کمرے میں جھانکتے ہوئے کہا۔ کون بھلا؟ ایک تو بڑی دادو اور ایک رومی پھپھو۔ اچھا مگر کیوں ناراض ہیں؟ رومی پھپھو کو ڈانٹ دیا تھا اور بیبی سے تھوڑی سی بدتمیزی کی تھی۔ اپنے کمرے سے نکلتے غزان پر ایک نظر ڈالتی آگے بڑھ گئی۔ ہیلو بیبی، تیزی سے قدم بڑھا کر اس کے ہم قدم ہو کر اس نے مسکراتے ہوئے حریم کو مخاطب کیا۔ ہائے چاچو، کیسے ہیں آپ؟ اتنا مسکرا کیوں رہے ہیں؟ اس نے جواباً ہاتھ ہلاتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس کے لیے مجھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ملی ہے، اس نے حریم کا گال کھینچتے ہوئے کہا۔ تو سیلیبریٹ نہیں کریں گے؟ حریم نے آنکھیں گھمائیں۔ بالکل کریں گے، ہم کل ہی کر لیتے ہیں، میں آپ کو اسکول سے پک کر لوں گا، پھر ہم ایک اچھے سے ریسٹورینٹ میں جا کر اچھی سی پارٹی کریں گے۔ پھپھو بھی ہوں گے ہمارے ساتھ؟ حریم نے خاموشی سے ان کی باتیں سنتی روشانے کو بھی گھسیٹا۔ نہیں، میں اپنی خوشیاں ہر ایرے خیرے کے ساتھ نہیں سیلیبریٹ کرتا، بس میں، آپ
آپ رمشا اور رومی پھپھو ہوں گی۔ اس کے خوش اور کھردرے لہجے میں یوں دو ٹوک انداز پہ روشانی نے بے ساختہ حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اسے نظر انداز کیے نیچے آ گیا۔ ہاؤ روڈ! وہ بڑبڑاتی ہوئی نیچے آئی اور حریم کو رمشا کے پاس جانے کا کہہ کر خود بیبے کے کمرے میں آئی۔ خزان بیبے کے پاس کھونے کے بل لیٹا مسکراتے ہوئے ان سے کوئی بات کر رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ غازی اس کو بول یہاں سے چلی جا، مجھے اس سے بات نہیں کرنی بلکہ اس کی صورت بھی نہیں دیکھنی۔ بیبے نے ناراضگی سے رخ موڑا۔ سنو لڑکی، تم اس وقت جاؤ یہاں سے، ہم لوگ کچھ پرائیویٹ بات کر رہے ہیں۔ خزان اٹھ کر اس کی طرف آتے ہوئے سخت لہجے میں بولا۔ روشانی نے آنکھیں پھاڑے سے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہوں؟ آنکھیں سے نگلنے کا ارادہ ہے کیا؟ بیبے کی بات سمجھ نہیں آئی؟ انہیں تمہاری صورت بھی نہیں دیکھنی اور مجھے بھی تمہاری شکل دیکھنے میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے تم جا سکتی ہو، بلکہ میں تمہیں خود چھوڑ کر آتا ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑے سے کمرے سے باہر لا کر چھوڑا اور ٹھک سے دروازہ بند کر دیا۔ ہاؤ انسلٹنگ! وہ بغیر پیر پٹکتی ہوئی واپس مڑ گئی۔ ہال میں رمیسا بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آ بیٹھی۔ تم ناراض ہو مجھ سے؟ اسے ٹی وی دیکھتی رمیسا کو مخاطب کیا۔ سنو نا، سوری! اس کے منہ پھیرنے پر روشانہ نے اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ ریئلی سوری، میں اس وقت بہت غصے میں تھی تو تمہیں ایسے ہی جھڑک دیا۔ مجھے احساس ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بس کسی اور کا غصہ تم پر نکال دیا۔ تم ہر بار ایسے ہی کرتی ہو، میری غلطی نہ ہوتے ہوئے مجھے بھی جھڑک دیتی ہو۔ اب میں تم سے بات ہی نہیں کروں گی۔ اس نے منہ مسوڑا اور وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر ریموٹ اٹھا کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہوئی۔ ویسے میں نے کل رات تقریباً 9 بجے تمہیں اور سعد کو چھت پر دیکھا تھا، کوئی خاص بات تھی کیا؟ اس نے بات تو سرسری سی کی تھی مگر لہجہ ہرگز عام نہیں تھا۔ رمیسا نے ایک جھٹکے سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ مکمل دھیان ٹی وی پر ہونے کے باوجود وہ اس کی آنکھوں میں ثبت بے یقینی محسوس کر سکتی تھی۔ وہ زیر لب مسکراتی ہوئی اٹھنے لگی کہ رمیسا نے اس کا بازو پکڑ کر واپس کھینچ کر اسے صوفے پہ پٹکتے ہوئے اس کے شانوں پر بکھرے بالوں سے پکڑا۔ تم مجھے بلیک میل کر رہی ہو؟ اس کے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے غرائے۔ روشان نے برا منہ بنانے کی بجائے کہکمہ لگا گئی۔ ارے میں نے تو بس ایک بات کی تھی، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ اس کے لہجے میں مصنوعی پن صاف جھلک رہا تھا۔ بہت اچھے سے سمجھتی ہوں تمہاری باتوں کو، میری بات کان کھول کر یہ کیا ہو رہا ہے؟ الفت بیگم کی حیرت کی ڈوبی آواز سنائی دی تو وہ جلدی سے پیچھے ہٹی۔ وہ رمیسا ان کی سنجیدگی پر گڑبڑا گئی۔ کیا وہ لگا رکھی ہے؟ کیوں جاہلوں کی طرح بیہیو کر رہی ہو؟ مینرز بھول گئی ہو کیا؟ الفت بیگم نے غصے سے کہا۔ وہ میں بس ایسے ہی، اس نے مدد طلب نگاہوں سے روشانے کو دیکھا مگر وہ یوں بن گئی جیسے دیکھا ہی نہ ہو۔ کس بات پر جھگڑ رہے تھے؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ کچھ نہیں تائی جان، ہم لوگ بس مذاق کر رہے تھے۔ رمیسا کو سر جھکائے لب کاٹتے دیکھا روشانے نے اس کا ہاتھ تھام کر مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ایک ایک تگڑی قسم کی گھڑی سے نوازتی واپس پلٹ گئے۔ تمہیں شرم تو آتی نہیں ہے؟ دیکھنے میں کتنی سلجھی اور باوقار لگتی ہو، حرکتیں تھرڈ کلاس لڑکیوں والی ہے۔ ان کے جانے کے بعد رمیسا کشن اٹھا کر دانت پیستی اس کی جانب بڑھی۔ اے پاگل ہو گئی ہے کیا؟ مما بچائیں! منہ پر کشن ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے گھٹی گھٹی آواز نکلی۔ فکر مت کرو، تمہیں مما تک پہنچا کر ہی چھوڑوں گی۔ تم نے مجھے کچھ زیادہ ہی ہلکا لے رکھا ہے۔ اس نے کشن پر دباؤ بڑھایا۔ روشانے نے پورا زور لگا کر اسے پیچھے دھکیلا اور کھانستی اٹھی۔ دھکے کی وجہ سے صوفے کے پائے کا سرا اس کی کمر میں لگا۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھتی کراتی اٹھی تو اس کی نظر سیڑھیوں پہ کھڑی انہیں دیکھتی الفت بیگم پر گئی۔ وہ چھٹ سے سیدھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھ کر روشانے بھی بال پیچھے کر کے سمیٹنے لگی۔ مزید بڑا ہونا ہے؟ وہ متعجب نگاہوں سے انہیں دیکھتی سر جھٹک کر اوپر چلی گئی۔ ایک بات بتاؤ، تمہاری اماں تھوڑی بدلی نہیں لگ رہی ہیں؟ ان کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر روشانے رمیسا سے بولی۔ لگ تو مجھے بھی رہا ہے، ورنہ جب بھی تم میرے ساتھ ہوتی ہے تمہاری ٹکا کر رکھتی ہیں۔ اس بار بچت ہو گئی ہے۔ تمہیں بڑا افسوس ہو رہا ہے؟ خیر بتاؤ کیا کام تھا؟ مجھے اپنے کمرے کی سیٹنگ کروانی تھی مگر تمہارا جب دل کرتا ہے تم مجھے جھڑک کر رکھ دیتی ہو۔ وہ منہ بناتے ہوئے اس سے دور ہٹ کر بیٹھی۔ اچھا بابا، آئی ایم سوری، معاف کر دو، دوبارہ نہیں کروں گی۔ اب بتاؤ کیسی سیٹنگ کروانی ہے؟ روشانی نے اٹھ کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے بولی۔ یہ دیکھو، مجھے سیم ایسی سیٹنگ کروانی ہے۔ وہ میز پہ رکھا موبائل اٹھا کر اسے تصویریں دکھانے لگی۔ تصویریں دیکھتے ہوئے اس نے گردن گھما کر بیبی کے کمرے کو دیکھا جس کا دروازہ ابھی تک بند تھا۔ رمیسا کے ٹھکا دینے پر وہ کندھے اچکاتی اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ آدھا دن سعد اور خزان کے ساتھ ریسٹورنٹ میں گزارنے کے بعد اس وقت اپنے آفس میں بیٹھی جلدی سے کام نپٹانے میں مصروف تھی کیونکہ اسے دوبارہ ریسٹورنٹ جانا تھا۔ آتے ہوئے اس نے بسمہ سے کہا تھا کہ اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ پچھلے 2-3 گھنٹوں سے ارد گرد کا ہوش بھلائے مسلسل کام میں مصروف تھی۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو اس کے بس کہنے پہ بسمہ اندر داخل ہوئی۔ میم، ایک کسٹمر آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ سوری بسمہ، تم دیکھ رہی ہو نا، ذرا بھی ٹائم نہیں ہے، تم خود ہی ڈیل کر لو، اس نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ آئی نو میم، مگر وہ بہت اصرار کر رہی ہیں، ایک بار مل لیں۔
اوکے صرف 5 منٹ بلاؤ انہیں، اس نے کہا تو وہ ساری لاتی ہوئی باہر نکل گئی اور کچھ ہی دیر میں وہ واپس آ گئی۔ تشریف رکھیے، بسما نے کرسی کی طرف اشارہ کیا اور واپس چلی گئی۔ جی بتائیے میں کیا ہیلپ آپ یہاں، اس نے بولتے ہوئے سر اٹھایا تو الفت بیگم کو دیکھ کر چونکی۔ کیوں میں یہاں نہیں آ سکتی؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں میرا مطلب ہے کہ یہاں کیوں آئی ہیں، مطلب بنا بتائے؟ نہیں میرا مطلب تھا کہ اچانک سے آ گئی۔ وہ ان کے اپنے آفس آنے پہ شدت تھی، مجھے حیرت اور بے یقینی کی زیادتی تھی کہ اس کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولے جا رہی تھی۔ الفت بیگم نے میز پر رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ لو پیو تاکہ تمہیں سمجھ میں آ سکے تمہارا مطلب کیا ہے، باقی باتیں پھر کریں گے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کی بوکھلاہٹ پر چوٹ کی۔ سوری، اس نے خجل ہوتے ان کے ہاتھ سے گلاس پکڑا۔ رومی بھی آئی ہے؟ اس نے 2 گھونٹ لے کر گلاس رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں میں اکیلی آئی ہوں۔ چائے یا کافی؟ اس نے ریسیور اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ فی الحال تو کچھ بھی نہیں، بس مجھے رومی کی رسم کے لیے فی الحال کچھ بھی نہیں، مجھے رومی کی رسم کے لیے ڈریس لینا ہے، اس لیے آئی ہوں، تم ذرا میری مدد کر دو۔ اوکے۔ وہ اٹھ کر ایک طرف شیلف میں رکھے کچھ میگزین اٹھا کر لائی اور ان کے سامنے رکھتے ہوئے کھول کر انہیں دکھانے لگی۔ اس وقت یہ برانڈز اور ڈیزائنر ٹرینڈنگ میں ہیں، آپ ان میں سے کچھ دیکھ لیں، جو اچھا لگے بتا دیں، 2-4 دن میں تیار ہو جائے گا۔ مجھے اگر یہ چاہیے ہوتے تو میں سیدھا وہیں آ جاتی، گھر میں ڈیزائنر ہوتے ہوئے باہر جانا کہاں کی عقل مندی ہے۔ تم ایک کام کرو، مجھے اپنے تیار کیے ہوئے کچھ ڈریس دکھاؤ، بلکہ تم خود ہی چوز کر لو، ماشاءاللہ سے تمہاری چوائس بہت زبردست ہوتی ہے، الفت بیگم نے میگزین ایک طرف رکھتے ہوئے کہا اور روشانی نے ایک بار پھر گرتے گرتے بچی۔ ایک تو تم صدمے میں بہت جلدی چلی جاتے ہو، خیر تمہاری غلطی نہیں ہے، تمہاری ماں بھی ایسی ہونگ بن جایا کرتی تھی۔ اس کو حیرت اور صدمے کی ملی جلی کیفیت سے خود کو دیکھتا پا کر انہوں نے سر پیٹا۔ کیا مطلب؟ اس کی ٹھٹک کر پوچھا۔ مطلب ہی سمجھاؤں گی، پہلے جو کام کہا ہے وہ کرو، الفت بیگم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ جی جی آئیے میرے ساتھ۔ وہ انہیں لے کر اسٹور میں اور سیلز گرلز کو اشارہ کیا تو وہ آ کر انہیں مختلف قسم کے ڈریس دکھانے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد وہ تقریب کی مناسبت سے 2 جوڑے سلیکٹ کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ روشانی نے انہیں کہا کہ جو چینجنگ کرنی ہے بتا دیں، وہ کروا دے گی۔ ڈریس پیک کروا کے باہر نکلی تو روشانی نے ان سے پوچھا کہ وہ واپس کیسے جائیں گی؟ خزان چھوڑ کر گیا ہے تو تم ایک کام کرو، تم چلو میرے ساتھ، تمہیں کسی سے ملوانا ہے اور وہیں سے گھر واپس چلے جائیں گے۔ الفت بیگم نے کہا تو وہ چاہ کر بھی انکار نہ کر سکی۔ بسما کو اپنے جانے کا بتا کر وہ ان کے ساتھ چلی گئی۔ راستے میں الفت بیگم نے انہیں ایڈریس بتایا اور اس نے ایک بار پھر گاڑی وہیں لے جا کر روکی جہاں کچھ دن پہلے وہ انہیں ڈراپ کر کے گئی تھی۔ وہ اتر کر گیٹ کی جانب بڑھی تو روشانی بھی حیرت زدہ ان کے پیچھے آئی۔ یہاں کون رہتا ہے؟ اس نے اچھتے سے پوچھا۔ پرس سے چابی نکال کر گیٹ پر لگا تالا کھولتی الفت بیگم نے اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ یہاں میری فیملی رہتی ہے، میرے اماں ابا بہن بھائی اور بہنوں جیسی دوست۔ وہ ایک حسرت بھری آہ بھرتے ہوئے گھر میں داخل ہوئیں۔ یہ میرا چھوٹا سا آشیانہ تھا جس میں ہم سب ایک لڑی میں پروئے ہوئے موتیوں کی طرح جڑے ہوئے تھے، ہر ایک موتی دوسرے سے بڑھ کر تھا۔ پھر نہ جانے کس کی نظر لگی کہ یہ آشیانہ جو بکھرا تو میں آج تک نہ سمیٹ پائی۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی تھی۔ روشانی نے بھی خاموشی سے ان کے پیچھے آ رہی تھی۔ وہ اندرونی دروازہ کھول کر ہال میں داخل ہوئے۔ اس گھر سے ہماری اچھی بری بہت سی یادیں وابستہ ہیں، ہر ایک منظر، ہر ایک بات مجھے ازبر ہے، اتنے سال گزر جانے کے باوجود کچھ نہیں بھولی ہوں۔ اماں اور چچی کی کھٹپٹ، ابا اور چچا کا پیار، تہمینہ اور جبران کا پیار، اور اپنی اور طاہرہ کی دوستی، کچھ بھی تو فراموش نہیں کر سکی۔ روشانی نے جو خاموشی سے انہیں سن رہی تھی ان کی آخری بات پر چونکی۔ وہ جھولا دیکھ رہی ہو؟ انہوں نے لاؤنج کا پردہ ہٹاتے ہوئے سامنے لگے جھولے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ جھولا گواہ ہے ہماری دوستی کا، ہماری محبت کا، ہمارے بچپن کے خوشگوار دنوں سے لے کر جوانی کی تلخیوں تک کا ہر ایک منظر گواہ ہے۔ چلو آؤ تمہیں میں ایک بہت پرانی کہانی سناتی ہوں۔ اپنی نم آنکھیں صاف کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑے دوسری منزل پر آئی اور ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اسے لیے اندر آئی۔ روشانی کی ایک بار پھر آنکھیں پھٹنے کے قریب ہو چکی تھی۔ کمرے کی دیواروں پر طاہرہ اور الفت بیگم کی ان گن تصویریں تھیں اور ساری تصویریں ان دونوں کی تھیں، جس میں کہیں وہ کالج یونیفارم میں تھی تو کچھ کسی شادی کی تقریب کی تھی، باقی ان کے کمرے اور گھر کے مختلف گوشوں میں بنائی گئی تھی۔ یہ تو مما ہے، وہ ایک تصویر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ ہاں یہ تمہاری مما اور میری بیسٹ فرینڈ، اگر تب کسی نے یکجان دو قالب کی مثال دینی ہوتی تو ہماری دی جاتی تھی۔ میری اماں تھوڑی سخت مزاج تھی اور چچی کے ساتھ ان کی بنتی بھی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود ہم لوگ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ میں ان کی ڈانٹ کو خاطر میں نہیں لاتی تھی، مگر طاہرہ کبھی کبھار سنجیدہ ہو جاتی تھی تو میں ابا سے اماں کی شکایت لگاتی اور ابا اماں کی کلاس لگاتے، نتیجتاً وہ خاموش ہو جاتی اور پھر ہم پھر سے اکٹھے ہو جاتے، مگر ہم میں سے کوئی نہیں
نہیں جان سکا کہ ان کے دل میں چچی اور ان کی فیملی کے نفرت بننے لگی ہے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ جبران اور طاہرہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ وہ بات کرتے کرتے تلخی سے مسکرائے۔ روشانی جو انہیں سنتے ہوئے دیواروں پہ لگی تصویریں دیکھ رہی تھی ایک جھٹکے سے پلٹی۔ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے انہیں روک دینا چاہیے تھا، مگر طاہرہ اچھی لڑکی اور جبران کے لیے اس سے اچھی لڑکی کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی، اور نہ اماں کو اس سے اچھی بہو مل سکتی تھی۔ یہ میرا خیال تھا۔ میری جان سے عزیز دوست تھی نا، تو مجھے بھلا کیسے اس پہ کچھ برا لگ سکتا تھا۔ اسی خیال کے تحت میں نے اماں سے بات کی۔ جواب میں انہوں نے جو خامیاں اس میں مجھے گنوائی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کچھ ماہ تک یہ بات اندر ہی اندر چلتی رہی، اور ایک دن تہمینہ کے منہ سے نکل گیا کہ جبران اور طاہرہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو گھر میں طوفان آیا وہ اپنے ساتھ سب کچھ بہا کر لے گیا۔ پیچھے بچی تو برسوں سے بلتی نفرت، غصہ، انا و ضد۔ اسی غصے اور انا میں آ کر انہوں نے نہ صرف چچی کو باتیں سنائی یا پھر دوسرے لفظوں میں انہیں ذلیل کیا، ان کی تربیت پہ انگلی اٹھاتے ہوئے طاہرہ کے کردار کو نشانہ بنایا۔ ابا کو تو اماں کا وہ روپ دیکھ کر ہی چپ لگ گئی تھی۔ چچا اور چچی بیٹی کے والدین تھے۔ اماں نے کی تھی تو دو لوگوں نے سنا تھا، پلٹ کر وہ جواب دیتے تو پورا محلہ سنتا۔ کیچڑ ان کی بیٹی پہ اچھالا جاتا، سو بدنامی کے ڈر سے وہ بھی چپ ساتھ گئے، جس سے اماں مزید شیر ہو گئی۔ ہم لوگ جو ایک دوسرے کے بنا سانس نہیں لیتی تھی، ایسے دور ہوئے کہ جیسے جانتی نہ ہو۔ ان دنوں اماں یعنی تمہاری دادی کا ہمارے گھر آنا جانا تھا، اور میرے رشتے کی بات چل رہی تھی۔ ایک دن انہوں نے چچی سے طاہرہ کے رشتے کے بارے میں بات کی، اور جیسے حالات چل رہے تھے چچی اور چچا کو یہ رشتہ غنیمت لگا۔ انہوں نے طاہرہ سے بات کر کے ہاں کر دی۔ میں جو یہ سمجھتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ خبر کسی بم کی مانند لگی۔ حالات بگڑتے دیکھا جبران نے اماں کو دھمکی دی کہ وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس کی دھمکیوں اور بھوک ہڑتال پر ابا کو اپنی چپ کا روزہ توڑنا پڑا، اور زبردستی اماں کو چچا کیا لے گئے، اور ان سے اماں کی طرف سے کی گئی زیادتی پر معافی مانگ کر ان سے طاہرہ کے رشتے کی بات کی۔ مگر تب تک محبت میں انا اور ضد آ چکی تھی۔ طاہرہ نے دو ٹوک انکار کر دیا، اور ہم سب لاکھ جتنوں کے باوجود بھی اس کا انکار اقرار میں نہ بدلا۔ اسے شاید اپنی انا اور ضد ہر رشتے سے پیاری تھی، جو اسے نہ تو اپنی محبت دکھائی دی اور نہ ہی میری دوستی۔ اور قسمت کی ستم ظرفی دیکھو کہ ہم لوگ جو ہمیشہ ساتھ رہنے کی باتیں کیا کرتے تھے، ایک ہی دن ایک ہی گھر میں رخصت ہو کر آ گئے۔ مگر دلوں کی رنجشیں اتنی بڑھ چکی تھیں کہ اب ایسی خوشیوں سے بے معنی ہو چکی تھی۔ اس کی شادی کے بعد جبران بجھ کر رہ گیا۔ ہر وقت ہنستا مسکراتا میرا بھائی گمسم سا رہنے لگا تھا، حتیٰ کہ بیمار پڑ گیا۔ اماں نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس کی شادی کر دی۔ شادی کے 2-3 ماہ بعد ہی وہ بھابھی کو لے کر باہر چلا گیا، اور جبران کی جدائی اور طاہرہ کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا گل تھا۔ اماں سال بھر میں ہی چل بسی، اور جو پیچھے رہ گئے تھے وہ ایک دوسرے سے ملتے تو تھے، مگر صاف نظر آتا تھا کہ دنیا دکھاوے کو ملتے ہیں۔ یوں ہنستا بستا چمن اجڑ کر رہ گیا، اور ہماری کہانی بھی ماضی کے اوراق میں دب کر رہ گئی۔ ماضی کی تکلیف دہ باتیں یاد کرتے ہوئے ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ روشانی نے دیوار سے ٹیک لگائے کسی بت کی مانند ان کو سن رہی تھی۔ ان کے خاموش ہونے پہ سیدھا ہوئی تو یہ ثابت ہوا کہ آپ کا خاندان ہمیشہ سے ہی ہماری تکلیف کا سبب بنا ہے۔ پہلے طاہرہ آپ کی اماں کی نفرت کی بھیڑ چڑھی، تو اب طاہرہ کی بیٹی آپ کی نفرت جھیل رہی ہے۔ شاید ہماری قسمت میں آپ لوگوں کی محبت ہے ہی نہیں۔ اس نے زخمی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ اس کی بات پر تڑپ کر اس کی جانب بڑھی۔ نہیں نہیں بیٹا، میں تم سے نفرت نہیں کرتی۔ میں کیوں کہ تم سے نفرت کروں گی؟ میں تو آج تک طاہرہ سے نفرت نہیں کر سکی، تو تم سے کیسے کر سکتی ہوں؟ مجھے بس غصہ تھا۔ رشتوں میں انا اور ضد نہیں ہونی چاہیے۔ کیا تھا اگر جو وہ جھک جاتی تو؟ اس نے اکڑ کر ٹوٹنے کو ترجیح دی، خود کو فنا کر دیا، مگر جھک کر خود کو اور اپنے سے جڑے لوگوں کو نہیں جوڑنا گوارا کیا۔ میں مانتی ہوں اماں نے غلط کیا، مگر معاف بھی تو کر سکتی تھی نا۔ اپنی اور جبران کی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر اس نے اپنی انا ہی بچائی تھی، پیچھے بچا کچھ نہیں تھا، اور رہ گئے تم تو مجھے غزان اور رومیسا سے زیادہ عزیز ہو، کیونکہ تم طاہرہ کی بیٹی ہو۔ اس طاہرہ کی بیٹی کو آپ نے کتنی بار جھڑکا، کتنی بار باتیں سنائی، اور پھر تھپڑ بھی مارا۔ اس نے خفی سے کہا نا، مجھے غصہ تھا، بلا وجہ کی ضد لگائی تھی تمہاری ماں نے، اور یہاں آ کر بھی میں اگر اس پر غصہ کرتی تو وہ مجھے جواب نہیں دیتی تھی۔ مجھے اس سے بہت سارا لڑنا تھا، بہت سے گلے شکوے کرنا چاہتی تھی، اپنی دوست کو واپس لانا چاہتی تھی، مگر وہ مجھ سے بہت دور ہو گئی تھی، اس لیے نظر انداز کر دیتی تھی۔ اس کے لیے میرا ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ دل برستہ ہو کر میں نے ملک چھوڑ کر چلی گئی۔ جب واپس آئی تو مجھے تم میں بھی طاہرہ کی جھلک نظر آئی، وہی نخرہ، وہی انداز، وہی نظر اندازی، وہی تیور، جس سے میں جھنجھلا کر رہ گئی۔ شروع میں جب تم مجھے پلٹ کر جواب دیتی تھی تو مجھے مسئلہ نہیں ہوتا تھا، جتنی کوفت اب آ کر تمہاری خاموشی سے ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے،
کہ شکوے شکایت ہے تو لڑ جھگڑ کر بیان کرو، یہ چپ ساتھ دینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ انہوں نے سر جھٹکا، اور آپ نے مجھے تانا بھی دیا تھا کہ جیسی منوس ماں ویسی بیٹی، اس نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے جتاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ لڑکی تمہاری ماں کو میں کچھ بھی کہہ سکتی ہوں، تم اپنی بات کرو۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پہ چپت لگائی۔ اگر اتنی ہی محبت تھی مما سے تو آپ یوں ان کی بیٹی کو ڈائیورس دینے کی بات نہیں کرتی۔ اس نے ایک اور شکوہ کیا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے ضد اکڑ اور فالتو کے بھرم تمہاری ماں ہی دکھا سکتی ہے؟ اتنا حق تو میرا بھی بنتا تھا، زلفت بیگم نے تکھے لہجے میں کہا۔ یہ تو اب آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں، ورنہ یوں مجھے پیپرز بنوانے پر نہ اکساتی۔ میں نے دیکھا تھا آپ تب باقاعدہ مسکرا رہی تھی۔ اس کے پاس شکایتوں کی ایک لمبی لسٹ تھی۔ ہاں تب میں غصے میں تھی، اور غصے میں انسان جو بھی کرتا ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ میں نے بھی کیا، اس بات پر وضاحت نہیں دوں گی، مگر میں جانتی تھی خدان کبھی بھی سائن نہیں کرے گا۔ اور جہاں تک رہی مسکرانے کی بات، تو ہاں میں ہنسی تھی۔ میں کیسے بھول گئی کہ طاہرہ کی بیٹی ہو کر جھک جائے گی اور اپنا رشتہ بچا لے گی۔ انا کی ماری ہوئی عورتیں یوں ہی تو اپنی خوشیاں روندا کرتی ہیں۔ آپ کو طاہرہ کی بیٹی میں تو طاہرہ نظر آ گئی، مگر شاید خود احتساب بھی کرنا بھول گئی۔ آپ کو نہیں لگتا آپ اپنی ماں کا کردار ادا کر رہی ہیں؟ وہ شاید سارے حساب چکانے کے موڈ میں تھی۔ نہیں، میں کبھی بھی اماں کا کردار نہیں اپناتی، کیونکہ میں نے طاہرہ اور جبران کو ٹوٹتے دیکھا ہے، جبران کو راتوں کو جاگتے اور طاہرہ کو چپ چپ کر روتے دیکھا ہے۔ ان کی عزت مجھے ابھی بھی محسوس ہوتی ہے۔ میں اماں جیسی کٹور بن ہی نہیں سکتی تھی، جبھی تو غزان کا ایک آنسو نہیں دیکھا گیا مجھ سے۔ میں کیسے اپنے بیٹے کو تکلیف دے سکتی ہوں؟ اس سے تڑپتا دیکھ کر کیسے سکون سے رہ سکتی ہوں؟ بھائی کے لیے کچھ نہیں کر سکی، مگر اپنے بیٹے کی خوشیاں تو اسے دے سکتی ہوں۔ میں کبھی بھی اسے ساری عمر کا روک نہیں لگاؤں گی۔ بے شک میں اس کی خوشی کو دل سے نہ اپناتی، مگر اس کی خوشی دیتی ضرور۔ میں آپ کے بیٹے کو جواب دے چکی ہوں، وہ جہاں چاہے شادی کر لے، مجھے انٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ منہ بگاڑتے ہوئے دیوار پہ لگی تصویریں اتارنے لگی۔ بیٹا یہ بات تو تم لوگ بھول ہی جاؤ، مجھے اگر 4 جوتے مار کر بھی رخصتی کرنی پڑی تو میں کروں گی۔ اب وہ وقت نہیں جب میں خاموش تماشائی بنی رہ گئی تھی۔ انہوں نے اس کا کان موڑتے ہوئے کہا تو وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ الفت بیگم کچھ دیر اسے دیکھ رہی، پھر اس کے ہاتھ سے تصویر لے کر پلنگ پر جا بیٹھی۔ تمہیں پتہ ہے جب ہم لوگ باہر جانے لگے تو اماں نے مجھ سے تمہارے اور غزان کے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا تھا، مگر اس وقت حالات کے پیش نظر انہیں منع کر دیا۔ پھر میں نے فردوس اور طاہرہ کی باتیں سنی۔ وہ خواہش دراصل اصل طاہرہ کی تھی۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی کہا کرتی تھی کہ اس کی بیٹی کو میں اپنی بہو بناؤں گی، اس کی بیٹی اپنی خالہ کی بہو بنے گی۔ وہ میری خواہش پوری کرنا چاہ رہی تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا، ایسی بھی کیا ہٹ درمی، وہ مجھ سے بھی تو کہہ سکتی تھی، مگر نہیں، اس نے اماں سے بات کی۔ باوجود اس کے مجھے اس سے ہزاروں شکوے تھے، مگر اس کا کیا ہوا، رشتہ کبھی نہ ٹوٹتی۔ مجھے تو اس بات کا گلٹ ہی نہیں جاتا کہ وہ مجھ سے ناراض ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ یوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گی تو میں اس کو ہر قیمت پہ منا لیتی، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑتا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی، مگر ہر بار کی طرح اس نے جلد بازی کی اور مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اسے شاید ہمیں تکلیف دے کر اچھا لگتا ہے۔ اس نے کبھی اس طرح سے ہم سے محبت ہی نہیں کی جیسے ہم کرتے ہیں، یا شاید بولتے بولتے ان کے الفاظ گلے میں ہی اٹک کر رہ گئے اور وہ ضبط کھو کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ رخسانے لب بھیجی کھڑی انہیں دیکھتی رہی۔ ایک دو بار اس نے ہاتھ بڑھا کر انہیں خاموش کروانا چاہا، مگر الفت بیگم کے مطابق ولا کی انا تھی جو ہاتھ نہیں بڑھانے دے رہی تھی۔ آئی ایم سوری، میں آخری بار بھی تم سے نہ مل سکی، میں نہیں آ سکی، مجھ سے آیا ہی نہیں گیا۔ کیسے دیکھتی میں تمہیں اس دنیا سے جاتے ہوئے، جس کے سنگ اتنے سال گزارے، اسے یوں منو مٹی تلے جاتے دیکھتی تو شاید میری جان بھی نکل جاتی۔ مجھے اماں نے بھی کہا، اظہار صاحب نے بھی کہا، میں ان کے سامنے پتھر کی ہو گئی، مگر کئی مہینوں تک چپ چپ کر روتی رہی۔ ڈپریشن اور بی پی کی مریضہ بننے کے وجہ آج تک کوئی نہیں جان پایا۔ کوئی ایسے بھی کرتا ہے؟ کتنی کھٹور اور بے وفا نکلی تم، اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی جب دل نہ بھرا تو ساری زندگی کی سزا دے گئی۔ وہ تصویر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے شکوہ کر رہی تھی۔ ان کی تکلیف دہ لہجے سے ان کے برسوں کی تھکن اور آزردگی آیا تھی۔ اپنی آنکھ سے گرتا آنسو صاف کر کے اس نے نچلا لب کو دانتوں تلے دبائے ضبط کرتے ہوئے ان کی جانب بڑھی۔ پلیز تائی جان بس کریں، ان کے ہاتھ سے تصویر لے کر رکھتے ہوئے انہیں خود سے لگا گئی۔ ریلیکس، جو ہوا وہ بدل نہیں سکتے، ماضی کے زخموں کو گرے دیں گی تو سوائے اذیت اور تکلیف کے کچھ نہیں ملے گا، اس لیے پرانی باتیں مت دہرائیں، ان کی کمر سے لاتے ہوئے اس نے نرمی سے کہا۔ وہ کافی دیر اس کے ساتھ لگی روتی رہی، بائیں ہاتھ کی پشت سے اپنے گال رگڑ کر آنسو صاف کرتے ہوئے وہ ان سے الگ ہو کر ان کے سامنے بیٹھی اور ان کا ہاتھ تھام کر نرمی سے گویا ہوئی۔ ادھر دیکھیں، میں جانتی ہوں آپ کے لیے سب بہت تکلیف دہ ہے، مگر غلطی ایک کی نہیں تھی، سب برابر کے شریک رہے، یا شاید سب اپنی اپنی جگہ ٹھیک تھے، یا شاید یہ سب یوں ہی ہونا تھا۔
اگر نصیب میں ہوتا تو آپ کی ماں اپنا ظرف رسی کر لیتی یا آپ کی دوست معاف کر دیتی، مگر نہیں، بات جو بگڑی تو بگڑتی چلی گئی، کیونکہ قسمت میں ہی ٹھوکر لکھی تھی۔ آپ اس گل سے نکل آئیں اور پلیز جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں معاف کر دیں تاکہ ان کی روحوں کو سکون مل سکے، اور ہو سکے تو مما کو بھی معاف کر دیجیے گا، شاید انہیں آپ کی معافی کا ہی انتظار ہو۔ میں تو کب کی معاف کر چکی ہوں، بھلا گزرے ہوئے سے بھی کوئی عداوت رکھتا ہے؟ تم بھی مجھے معاف کر دینا، آئی ایم سو سوری۔ میں نے تمہیں بھی بہت برا بھلا کہا، اپنی فرسٹریشن تم پر نکالتی رہی۔ اس کی بات سمجھ کر سر ہلاتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولی، اٹس اوکے، آپ مجھے سوری مت بولیں، عمر اور رشتے میں بڑی ہونے کے ساتھ ساتھ مما کے حوالے سے آپ میرے لیے بہت معتبر ہیں۔ آپ بیٹھے، میں گاڑی میں دیکھتی ہوں، اگر پانی مل جائے تو۔ وہ انہیں وہیں چھوڑ کر گاڑی سے پانی کی بوتل اٹھا لائی۔ الفت بیگم ایلبم کھولے بیٹھی تھی، وہ بھی ان کے پاس بیٹھ کر دیکھنے لگی۔ وہ ایک ایک کر کے سارے گھر والوں کا تعارف کروانے لگی۔ جبران ماموں پاکستان نہیں آتے کیا؟ روشانہ نے ان کی تصویر دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تہمینہ نے بہت بار کہا مگر وہ ہر بار ٹال جاتا، میں جانتی ہوں وہ نہیں آئے گا، انہوں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ ویسے تہمینہ آنٹی جوانی میں بالکل رومی جیسی تھی۔ وہ تہمینہ بیگم کی تصویر نکال کر دیکھتے ہوئے بولی، دونوں بہن بھائی ننیال پر گئے ہیں، خزان بھی جبران کی کاپی ہے، صورتیں بھی ملتی ہیں اور حرکتیں بھی، ایک ہی خاندان میں دل لگا بیٹھے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں لگتا، انتہائی فضول انسان ہے آپ کا بیٹا، مجال ہے جو اس کی کوئی گل بھی سیدھی ہو، اور آج کل اس کی حرکتیں کسی دن مجھ سے مار کھا لے گی۔ ان دنوں میں اس کا اپنایا ہوا رویہ سوچتے اس نے دانت پیسے۔ اسے دیکھتے ہوئے الفت بیگم کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیلی۔ تم اپنے شوہر کے متعلق بات کر رہی ہو؟ ان کا لہجہ جتاتا سا تھا۔ جانتی ہوں، خیر چلیں، کافی دیر ہو گئی ہے، اس نے بیزاری سے اٹھتے ہوئے کہا۔ الفت بیگم بھی اٹھ کر ایلبم سمیٹ کر دراز میں رکھنے لگی۔ شام ڈھلے وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے۔ ان دونوں کو خوشگوار انداز میں باتیں کرتے گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر بورچہ خانے سے نکلتی تارا کے قدم وہیں منجمد ہوئے۔ اس نے آنکھیں مسل کر خود کو یقین دلانا چاہا کہ جو وہ دیکھ رہی ہے سچ ہے یا پھر چلتے پھرتے خواب دیکھ رہی ہے۔ جب آنکھیں ملنے، سر جھٹکنے کے بعد بھی منظر نہ بدلا تو اس نے خود کو خود ہی چٹکی کاٹی۔ دوسرے فلور پر کھڑا خزان اس کی حرکتیں دیکھ کر اپنی ہنسی دبائے کھڑا تھا۔ وہ چونکہ اپنے باتوں میں مگن اس لیے اسے حیرت سے بت بنا کھڑا دیکھ نہ پائی۔ تم جا کر چینج کرو، میں رومی کو دکھا کر آتی ہوں، پھر تمہارے لیے چائے بنواتی ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ سے شاپنگ بیگ لے کر اوپر چلی گئیں۔ روشانے کا فون بجا تو وہ فون پر مصروف ہو گئی۔ بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے۔ خزان الفت بیگم کو آتا دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، تم باز آ جاؤ، کسی دن بیوی سے مار کھاؤ گے، بڑی تپی ہوئی ہے۔ الفت بیگم کی بات پر وہ بے اختیار ہنستے ہوئے نیچے آ کر بیبے کے تخت پر رکھے تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ فون سے فارغ ہوئی تو تارا اس کے سامنے کھڑی سے غور سے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے تعجب سے حیران نظروں سے خود کو دیکھتا پا کر پوچھا۔ مجھے لگتا ہے میری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، تارا نے سخت پریشانی کے عالم میں کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ درد ہو رہا؟ دکھاؤ ذرا۔ وہ فون اور بیگ صوفے پہ رکھتے اس سے بھی دگنا پریشان ہوتی اس کی آنکھیں چیک کرنے لگی۔ دیکھنے میں تو ٹھیک لگ رہی ہے، کیا نظر ٹھیک سے نہیں آ رہا؟ وہ باری باری دونوں آنکھیں کھول کر دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ عجیب عجیب سے منظر دکھائی دے رہے ہیں، مطلب ایسا کچھ دکھائی دے رہا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ چھت کو گھورتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کو ہراساں دیکھ کر روشانے اچھی خاصی پریشان ہو گئی تھی۔ ریلیکس، تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے پانی لاتی ہوں۔ وہ تقریباً بھاگ کر ڈرائنگ پر رکھا پانی کا جگ اٹھا کر لائی اور گلاس میں ڈال کر اس کی طرف بڑھایا اور خود اس کے پاس گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی۔ یہ لو پیو، کب سے ایسا ہو رہا ہے؟ تم نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ابھی کچھ دیر پہلے تک میں بالکل ٹھیک تھی، یہی کوئی 5 منٹ پہلے کی بات ہے، میں نے دیکھا کہ تم اور الفت بی بی ایک ساتھ گھر میں داخل ہوئے، وہ تم سے باتیں کر رہی تھی۔ روشی، وہ تم سے مسکرا کر باتیں کر رہی تھی، وہ تم سے کہہ رہی تھی کہ تمہارے لیے چائے بنواتی ہیں، مطلب ایسا انہونا منظر۔ پھر وہ اچھے موڈ کے ساتھ کمرے میں چلی گئیں۔ یہ میری گناہگار آنکھیں مجھے کیا کیا دکھا رہی ہیں؟ وہ منہ کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی ہلا ہلا کر اسے اپنا آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہی تھی۔ وہ جو وہ بول رہی تھی، روشانے کے چہرے سے تفکر کی لکیریں غائب ہو رہی تھی اور ان کی جگہ غصہ لے رہا تھا۔ بات اختتام تک اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے سچا خاصا دھلا دیا تھا۔ ان چند لمحوں میں سے کیا کیا خیال نہیں آئے تھے؟ میں سچی کہہ رہی ہوں روشا، میری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، اس سے پہلے یہ پھر سے ایسا ویسا کچھ دیکھیں، تم بس مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ اس کے فیصلہ کن لہجے میں پر جہاں اپنی پیشانی مسلتی روشا نے گہری سانس لے کر اٹھی، وہیں خزان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ مچلی، مگر اس کو ضبط کی آخری حد پر کھڑا دیکھ کر اس نے سنجیدگی میں عافیت جانی۔ اس نے پاس پڑا پانی کا جگ اٹھا کر اس کے سر پر ڈیلا۔ وہ اچھل کر اٹھی اور نومبر کے مہینے میں سر سے لے کر پاؤں تک بہتے ٹھنڈے ڈار پانی سے تارا کے لیے سارے منظر دھندلا سے گئے تھے۔
پاگل ہو گئی ہو، اتنا ٹھنڈا پانی! وہ چیختے ہوئے بال اور کپڑے جھاڑنے لگی۔ کچھ دکھائی دیا یا مزید علاج کی ضرورت ہے؟ اس نے مشکل سے اس کا منہ موڑ توڑنے سے خود کو روکا ہوا تھا۔ اس میں میری کیا غلطی ہے؟ جب غیر متوقع صورتحال پر ایسے رد عمل عام ہے، جان کے دشمن دل کے جانی بنیں گے تو دیکھنے والوں کو ہارٹ اٹیک تو آئے گا نا۔ اس نے ٹھڈائی سے کہا، اگلے 2 دن تک اپنی شکل مت دکھانا ورنہ سچ مچ ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کر دوں گی۔ وہ چبا چبا کر کہتی وہاں سے چلی گئی۔ کمال ہے، میں نے ایسے کیا کر دیا؟ اتنی سی حیرت تو میرا حق تھی۔ تارا بھی کندھے اچکاتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ خزان موبائل نکال کر گیلری کھول کر دیکھنے لگا۔ جانے کا وہ دن آئے گا جب میں تمہیں روبرو بٹھا کر اس طرح سکون اور تسلی سے باتیں کر سکوں گا۔ اس کی تصویر پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے حسرت سے بڑبڑایا، ایسے ہی مما کو منع کیا، اچھا تھا جو رخصتی ہو جاتی، میری جان کہیں اٹکی رہے گی۔ وہ ایک ایک تصویر کو زوم کر کے دیکھتا خود سے باتیں کر رہا تھا کہ فون کی بیل بجنے پر چونکا۔ سامنے صوفے پر روشانے کا موبائل پڑا تھا۔ وہ نظر انداز کرتا دوبارہ سے اپنے شغل میں مصروف ہو گیا۔ موبائل ایک بار پھر بجنے لگا۔ روشا، تمہاری کال آ رہی ہے، اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے آواز لگائی۔ مسلسل آتی کال دیکھ کر اس نے اٹھ کر موبائل اٹھایا۔ اسکرین پر ان نون نمبر دیکھ کر اس نے کال ریسیو کر کے فون کان سے لگایا۔ تھینکس گاڈ آپ نے فون اٹھایا، میں کب سے کال کر رہا تھا۔ دوسری طرف سے آتی آواز پہ بھلا کیسے بھول سکتا تھا؟ اس کا پارا ایک دم سے ہائی ہوا۔ اچھا میں، اس نے بات مکمل ہونے سے پہلے ہی فون کاٹ کر پھینکا۔ کچھ سوچ کر اس نے دوبارہ اٹھایا تو فون پر لگا پاس ورڈ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو رمشا ہال میں داخل ہوتی دکھائی دی۔ رمشا، روشا کے موبائل کا پاس ورڈ پتہ ہے؟ حریم، اس کے بتانے پر وہ سر ہلا کر لاک کھولتے ہوئے مطلوبہ نمبر بلاک لسٹ میں ڈال چکا تھا۔ چلو اب سکون سے یہاں پڑے رہو، خواہ مخواہ رقیب بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ وہ ریسنٹ کال لسٹ میں موجود کال ہسٹری ڈیلیٹ کر کے موبائل واپس اپنی جگہ پر رکھ کر مطمئن سا باہر نکل گیا۔